Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. एक लम्हे के लिए जरा तसव्वुर करें कि एक लेबोरेटरी में किसी सॉफ्टवेयर का इंतहाई जदीद मतलब बिल्कुल बेऐब कोड लिखा जाता है और वो कोड लेबोरेटरी के कंप्यूटर्स पर बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, लेकिन जैसे ही उसे हकीकी दुनिया के हार्डवेयर पर इंस्टॉल किया जाता है तो वो क्रैश हो जाता है। बिल्कुल। यानी वो सिस्टम उसे सपोर्ट ही नहीं करता। बिल्कुल। अब देखें, मसला उस कोड की क्वालिटी का नहीं है, बल्कि मसला दरअसल उस ऑपरेटिंग सिस्टम का है जो इस कोड को, जो कि बेहतरीन है, उसे कबूल करने से ही इनकारी है। आज की गुफ्तगू में हम बिल्कुल इसी तरह के एक हैरान कुन और सच्ची बात है थोड़े परेशान कुन रुझान का तज्जिया कर रहे हैं। हकायक ये हैं कि आजकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में 20% तादाद ख़वातीन की है, लेकिन उनमें से तकरीबन 40% मतलब लगभग आधी ख़वातीन या तो ये पेशा बीच में ही छोड़ देती हैं या कभी इस फील्ड में कदम ही नहीं रखती। तो चलें इस सारी मालूमात की तहें खोलते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जो इतनी आला काबिलियत के बावजूद उनके रास्ते की दीवार बन जाते हैं। और ये वाकई एक ऐसा मुअम्मा है जिस पर बहुत कम लोग गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम सूजन एस सेल्बी की हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक तहलका खेज रिसर्च 40 तालिबात की खुफिया डायरियों के लगभग 3,300 से ज़्यादा इंदराजात और इंडस्ट्री के एक पुराने तजर्बेकार शख्स के एक इंतहाई मुतज़ाद तबसरे का सहारा लेंगे ताकि इस कल्चर के अंदरूनी मैकेनिज़्म को समझ सकें। और मैं यहाँ वाज़े कर दूं कि हमारा मकसद किसी खास एजेंडे को फ़रोग देना नहीं है, बल्कि दिए गए हकायक की रोशनी में इस मसले के पोशीदा पहलुओं को समझना है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली जो तशबीह आपने दी ना, ये सूरत हाल की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करती है। मतलब हम दहाइयों से इस मसले को एक पाइपलाइन का मसला समझकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाइपलाइन का मसला यानी शुरू से ही तादाद कम होने का मसला। हाँ बिल्कुल। अरबों रुपए के स्टीम प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि लड़कियों को शुरू ही से रियाजी और साइंस की तरफ रागिब किया जा सके। यानी हम पाइप में मुसलसल पानी डाल रहे हैं और फर्ज कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से मसावी नताइज निकलेंगे। लेकिन सूजन सिल्बी की तहकीक बताती है कि मसला पाइपलाइन का है ही नहीं, मसला उस टैंक के अंदर मौजूद सुराखों का है जहां ये पाइप जाकर गिरता है। ओह, तो हम पानी डालते जा रहे हैं लेकिन टैंक लीक कर रहा है। बिल्कुल। और इसी कल्चर को यानी इस लीकेज को समझने के लिए उन्होंने 2003 में एक तवील मुद्दती यानी एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी शुरू की। इस तहकीक का जो तरीकाकार था ना, वो मुझे खासा मुख्तलिफ लगा। मतलब उन्होंने MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, ऑलिन कॉलेज और स्मिथ कॉलेज के पकर प्रोग्राम जैसी 4 मुख्तलिफ जामात के 700 तलबा को मुंतखब किया। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली लगी वो ये थी कि उन्होंने उनमें से 40 तलबा को हर महीने $100 दिए ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की तालीमी और पेशा वराना ज़िंदगी के बारे में डायरी लिखकर भेजें। मतलब एक आम सर्वे के मुकाबले डायरियों का इंतखाब क्यों किया गया? इसकी एक बहुत बड़ी नफ्सियाती वजह है, क्योंकि आम सर्वे में लोग अक्सर वही जवाब देते हैं जो प्रोफेशनली मुनासिब समझा जाता है। आप खुद सोचें ना, सर्वे के खानों पर निशान लगाते हुए एक तालिब इल्म कभी अपनी वो फ्रस्ट्रेशन जाहिर नहीं करेगा जो वो रात के 2 बजे एक थका देने वाले और हद तक आमेज लैब सेशन के बाद महसूस कर रहा होता है। हाँ, ये बात तो है। सर्वे में इंसान थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल। डायरियों के जरिए मुहक्किकीन को वो गैर सेंसर शुदा बिल्कुल खाम ख्यालात मिल गए जिन्होंने इस पूरे कल्चर की कलई खोल कर रख दी। मतलब उन 3,300 से जायद तहरीरों ने दिखाया कि मसला काबिलियत का नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के उन छोटे छोटे वाक़यात का है जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से इंसान का एतमाद तोड़ देते हैं। तो फिर आइए उसकी शुरुआत देखते हैं। अगर दाखिले के वक्त मर्द और ख़वातीन दोनों के नंबर बराबर हैं, दोनों को अच्छी तनख्वाह चाहिए और दोनों रियाजी में माहिर हैं, तो ये रास्ते अलग कहाँ से होना शुरू होते हैं? रास्ते वहाँ अलग होते हैं जब उनके मकासद के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क उभरता है। डायरियों के मुताले से साबित हुआ कि ख़वातीन में एक इजाफी महरिक बहुत शिद्दत से पाया जाता है, और वो है समाजी जिम्मेदारी का एहसास। समाजी जिम्मेदारी यानी वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हैं। जी हाँ, रिसर्च में शामिल जूलियट और ग्रासिएला जैसी तालिबात अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में अपने आबाई मुमालिक के बुनियादी ढांचे को यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ रही थीं, और इसी तरह मेगन का मकसद इंसानियत की भलाई के लिए काम करना था।
ان کا ویژن صرف مشینیں بنانا نہیں تھا۔ رکیے، مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ کیا ہم یہ کہہ کر ایک اور دقیانوسی تصور یعنی ایک اور سٹیریوٹائپ کو فروغ نہیں دے رہے کہ خواتین صرف اسی صورت میں کوئی مشین یا پروجیکٹ بنانا چاہتی ہیں اگر اس سے دنیا بچائی جا سکے؟ مطلب ان خواتین کا کیا جو محض ایک تیز ترین ریسنگ کار یا کوئی زبردست روبوٹ بنانے کا شوق رکھتی ہیں؟ کیا ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان میں تکنیکی دلچسپی کم ہوتی ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اور اس فرق کو سمجھنا واقعی ضروری ہے۔ دیکھیں، ریسرچ یہ قطعی نہیں کہتی کہ خواتین کو تکنیکی کاموں یا پیچیدہ مشینوں کا شوق نہیں ہوتا، وہ ریسنگ کارز بھی بنانا چاہتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انجینئرنگ کا موجودہ تعلیمی نظام اکثر تعمیر برائے تعمیر کے تصور پر چلتا ہے۔ تعمیر برائے تعمیر یعنی بس بناؤ، یہ مت سوچو کہ کیوں بنا رہے ہو۔ بالکل، جہاں کسی بھی پروجیکٹ کے سماجی اثرات کو نصاب سے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر ایک طالب علم، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس کا بنیادی مقصد ہی اس علم کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی لانا تھا، اور نصاب اسے مسلسل اس پہلو سے محروم کر دے، تو وہ خود کو اس پورے نظام سے کٹا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے جسے ہم امپوسٹر سنڈروم کہتے ہیں۔ مطلب ایشلے کی ڈائری کا وہ حصہ پڑھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے جہاں وہ بتاتی ہے کہ کیسے وہ ایک مسئلے کا بالکل درست حل نکالتی ہے، لیکن پھر اچانک خود پر شک کرنے لگتی ہے۔ وہ اپنا صحیح جواب کاٹ کر استاذہ سے مسلسل تصدیق مانگتی ہے۔ ہاں، وہ بار بار پوچھتی ہے کہ کیا میں نے یہ ٹھیک کیا ہے؟ مجھے یہی بات سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ ایک لڑکی جس کا GPA کلاس میں سب سے بہترین ہے، وہ راتوں رات اپنی قابلیت پر شک کیوں کرنے لگتی ہے؟ اگر ان کے گریڈز مرد طلباء کے برابر یا ان سے بہتر ہیں تو یہ خود اعتمادی کا بحران اچانک کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ کیا یہ انفرادی خامی ہے یا انہیں ملنے والے ماحولیاتی اشارے یعنی انوائرمنٹل کیوز مختلف ہیں؟ قطعی طور پر یہ کوئی انفرادی خامی نہیں ہے۔ امپوسٹر سنڈروم کوئی پیدائشی بیماری نہیں ہے۔ یہ ان بیرونی ماحولیاتی اشاروں کا نتیجہ ہے جو انسان کو مسلسل یہ باور کراتے ہیں کہ وہ اس جگہ کے لیے نہیں بنا، اور یہیں سے انجینئرنگ کے کلچر کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یہ اشارے کلاس روم کے ٹیم پروجیکٹ سے ملنا شروع ہوتے ہیں۔ ٹیم پروجیکٹ سے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، انجینئرنگ بنیادی طور پر ایک کولیبوریٹو فیلڈ ہے جہاں سارا کام ٹیمز میں ہوتا ہے، اور یہیں خواتین کا سامنا پہلی بار براہ راست ان صنفی دقیانوسی تصورات سے ہوتا ہے، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی تکنیکی صلاحیت کو اصل میں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیمبرلی کی کہانی اس کی ایک بہترین اور سچی بات ہے، افسوسناک مثال ہے۔ وہ ڈائری میں بتاتی ہے کہ وہ اور اس کی ایک اور خاتون ساتھی گھنٹوں سے ایک روبوٹ پر کام کر رہی تھیں۔ وہ اس کے سرکٹس اور پیچیدہ حصوں کو سمجھ رہی تھیں۔ پھر ان کے گروپ کے لڑکے آتے ہیں اور چند ہی منٹوں میں مشین شاپ کا سارا عملی، تخلیقی اور تخلیقی کام خود سنبھال لیتے ہیں۔ اور لڑکیوں کو اس کے بعد کیا کام دیا جاتا ہے؟ وہی نا، لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ پریزنٹیشن بنا لیں یا چیزوں کو ترتیب دے دیں۔ مطلب انہیں معمولی اور مشینی کاموں تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک معمولی سا واقعہ نہیں ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ میکانزم ہے جو ان کے کیریئر کو تباہ کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہ میکانزم کیسے کام کرتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو جب 4 سال کی ڈگری کے دوران آپ کو مسلسل مینجمنٹ، نوٹس بنانے یا کوارڈینیشن کے کاموں تک محدود رکھا جائے، اور اصل تکنیکی کام مثلاً کوڈنگ کرنا، پرزے کاٹنا یا ڈیزائن بنانا مرد ساتھی کرتے رہیں، تو گریجویشن کے وقت آپ کا ٹیکنیکل پورٹ فولیو فطری طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ یہی تو، آپ نے ڈگری تو لے لی، لیکن آپ کے پاس انٹرویو میں دکھانے کے لیے کوئی ٹھوس تکنیکی تجربہ نہیں ہوتا۔ یوں آپ خود بخود مارکیٹ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ رویہ صرف ساتھی طلباء تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ اساتذہ جن پر اس کلچر کو بہتر بنانے کی ذمہ داری ہے، وہ خود اس تفریق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ریچل کا واقعہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ اس کی پوری ٹیم لڑکیوں پر مشتمل تھی، اور انہوں نے ایک انتہائی کٹھن ڈیزائن مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ بالکل، یہ ان کی خالص تکنیکی صلاحیت کی جیت تھی۔ لیکن جب ان کا پروفیسر ان کی تصویر لیتا ہے تو ان کے ڈیزائن یا محنت کی تعریف کرنے کے بجائے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم لوگ پروفیشنل کیٹلاگ ماڈلز لگ رہی ہو۔ مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک استاد
ان کی تکنیکی کامیابی کو بالکل نظر انداز کر کے انہیں صرف ان کی ظاہری شکل و صورت تک محدود کر رہا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انڈسٹری کا مائنڈ سیٹ تعلیمی اداروں کی جڑوں تک پھیلا ہوا ہے، اور اگر ہم مرد طلبہ کی ڈائریوں کا موازنہ کریں تو تضاد بہت واضح نظر آتا ہے۔ ان کا تجربہ کیسا ہوتا ہے ان پروجیکٹس میں؟ مردوں کے لیے یہ پروجیکٹس ایک ایسا میدان جنگ ہوتے ہیں جہاں وہ پروفیسرز کو چیلنج کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان کی ڈائریوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ کیسے انہوں نے استاد کو غلط ثابت کیا اور انہیں اس پر فخر محسوس ہوا۔ ان کے لیے یہ ماحول ان کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، جبکہ خواتین کو یہ ماحول مسلسل یہ احساس دلاتا ہے کہ ان کا اصل کام محض معاونت کرنا یا نمائشی ہونا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی تو صرف ایک ٹریلر تھی، اصل فلم یا اصل کہانی انٹرنشپس یعنی عملی کام کی جگہوں پر شروع ہوتی ہے، کیونکہ انٹرنشپ وہ پہلا موقع ہوتا ہے جب ایک طالب علم یونیورسٹی کے محفوظ خول سے نکل کر حقیقت میں اس پیشے کو محسوس کرتا ہے، اور ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں یہ تفریق مزید گہری اور تلخ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ انٹرنشپس کا ڈیٹا سب سے زیادہ پریشان کن ہے۔ وہاں مردوں کو تجزیاتی یعنی انالیٹک کام، ڈیزائننگ اور حقیقی پروجیکٹس ملتے ہیں جہاں وہ اپنی مسئلے حل کرنے کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اس کے برعکس خواتین انٹرنز کو کاغذات ترتیب دینے، کاپی کرنے اور سامان اکٹھا کرنے کے کام دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ تو ایسے کام ہیں جن کا انجینئرنگ کی ڈگری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ بالکل بھی نہیں۔ اور اگر کام کی نوعیت کو ایک طرف رکھ بھی دیا جائے تو جو ماحول انہیں ملتا ہے وہ بھی انتہائی ناگوار ہوتا ہے۔ اورورا کا اقتباس اس کی ایک خوفناک جھلک پیش کرتا ہے۔ وہ ایک ڈیفنس کنٹریکٹر کے پاس انٹرنشپ کر رہی تھی اور اس نے اس پورے ماحول کو کریپی قرار دیا۔ ہاں، اس کا وہ اقتباس واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اس نے لکھا کہ کیسے عمر رسیدہ مرد انجینئرز مسلسل نامناسب رویہ اختیار کرتے تھے، اور وہاں کا ڈھانچہ ایسا تھا کہ خواتین انٹرن صرف کاغذات ادھر ادھر کر رہی تھیں، جبکہ ان سے جونیئر اور کم تجربہ کار مرد انجینئرز کو حقیقی انجینئرنگ کے کام دیے جا رہے تھے۔ یہ تو صریحاً ناانصافی ہیں۔ اسی تسلسل میں جینیفر کا واقعہ دیکھیں۔ اس کا سپروائزر اسے کہتا ہے کہ ٹینک ٹاپ مت پہنو، ہم نہیں چاہتے کہ لڑکوں کی توجہ بھٹکے۔ یہ جملہ صرف ایک لباس پر تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ اس خاتون کو یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کام کی جگہ پر اس کی پہچان ایک انجینئر کے طور پر نہیں بلکہ محض ایک جنس یعنی ایک عورت کے طور پر ہے۔ اوف، یہ سن کر ہی غصہ آتا ہے۔ اور ریچل، جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی، جس کا GPA 3.7 تھا، وہ اس بات پر شدید مایوسی کا شکار تھی کہ اسے ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ کچھ جانتی ہی نہیں، حالانکہ وہ اپنے ہم عمر مردوں سے زیادہ قابل تھی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ موڑ ہے جہاں ان کے خواب اور حقیقت آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ یہ سوچ کر اس فیلڈ میں آتے ہیں کہ آپ معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی لائیں گے اور حقیقت میں آپ کو ایسے ماحول کا سامنا کرنا پڑے جہاں نہ آپ کی قابلیت کی قدر ہو اور نہ ہی آپ کی عزت، تو ظاہر ہے ہیلی، ٹیلر اور ہیتھر جیسی ہونہار طالبات کو یہ راستہ بیزار کن اور نامکمل لگنے لگتا ہے۔ وہ اس لیے فیلڈ نہیں چھوڑتی کہ ان سے ریاضی کے سوال حل نہیں ہوتے تھے۔ بالکل، وہ اس لیے چھوڑتی ہیں کیونکہ اس کلچر سے لڑتے لڑتے ان کی نفسیاتی توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب تک ہم نے محققین کی بات سنی اور طالبات کا نقطہ نظر جانا کہ وہ اس ماحول کو کیسے دیکھتی ہیں، لیکن کلچر خود بخود تو نہیں بنتا نا، اسے وہ لوگ چلاتے ہیں جو دہائیوں سے اس انڈسٹری کے کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ بالکل۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جو یہ بتائے کہ انڈسٹری کے اندر موجود یہ تجربہ کار افراد خواتین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں خاص طور پر ہارورڈ بزنس ریویو کے اسی آرٹیکل پر جیمی برکنر نامی ایک شخص کے 6 ماہ پرانے تبصرے کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور یہاں میں اپنے سننے والوں کو بہت واضح طور پر بتا دوں کہ ہم اس تبصرے کو اس لیے شامل نہیں کر رہے کہ ہم اس کے خیالات سے متفق ہیں یا کسی قسم کی جانبداری دکھا رہے ہیں۔ ہم ہرگز اس کی توثیق نہیں کر رہے، ہم بس اسے ایک دستاویزی ثبوت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری وضاحت ہے۔ جیمی برکنر کا یہ تبصرہ واقعی ایک پرائمری سورس کے طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے نہیں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس مائنڈ سیٹ کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے 25 سالہ ایروسپیس کے تجربے میں اس نے خواتین کو تفصیلی ڈیزائننگ کے کاموں میں ہمیشہ ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ اور اس نے اس کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ تعلیمی نظام خراب ہے یا ماحول خراب ہے، بلکہ اس نے ایک انتہائی عجیب منطق پیش کی۔ اس کی منطق ہی تو ساری کہانی بیان کرتی ہے۔
کیا منطق تھی اس کی؟ ذرا تفصیل بتائیں۔ وہ کہتا ہے کہ خواتین اپنے بچپن میں چیزوں کو کھولنے، ان کے پرزے الگ کرنے اور پھر انہیں جوڑنے کا تجربہ نہیں رکھتی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ خواتین میکینزم سینٹرک یعنی مشینوں سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ وہ پیپل سینٹرک یعنی لوگوں اور سماجی رشتوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ اور اس نے باقاعدہ یہ الزام لگایا کہ خواتین کو محض اس لیے اس فیلڈ میں دھکیل دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ریاضی میں نمبر اچھے ہوتے ہیں۔ اور اپنے اس موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے جیمی نے جو مثال دی نا، اس کا میکینزم سمجھنے والا ہے۔ وہ ایک خاتون انجینئر کا ذکر کرتا ہے جو ان کے ساتھ ویٹس انجینئرنگ کے محکمے میں کام کرتی تھی۔ جیمی نے خاص طور پر اس خاتون کو پرکشش قرار دیا اور کہا کہ ایک دن وہ بور ہو گئی اور اس نے وہ ملٹی ملین ڈالر کی ایروسپیس کمپنی چھوڑ دی اور لا اسکول چلی گئی۔ اچھا، تو اس نے اس سے کیا نتیجہ نکالا؟ جیمی نے اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا کہ چونکہ خواتین لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتی ہیں، اس لیے وہ خاتون مشینوں کو چھوڑ کر لا اسکول چلی گئی تاکہ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ یار، یہ تبصرہ پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جیمی نے ایک لمحے کے لیے بھی، مطلب ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ شاید وہ خاتون ایرو اسپیس کمپنی سے اس لیے نہیں بھاگی کہ اسے مشینوں سے مسئلہ تھا، بلکہ شاید وہ اس کمپنی کے ناقابل برداشت اور گھٹن زدہ کلچر سے بھاگی تھی۔ اس نے پوری ذمہ داری خاتون کی حیاتیاتی یا نفسیاتی ساخت پر ڈال دی۔ یہی تو وہ کلیدی نقطہ ہے جو میں واضح کرنا چاہتی ہوں۔ اس تبصرے کی حقیقت جو بھی ہو، یہ عین اسی مائنڈ سیٹ اور کلچر کا عملی ثبوت ہے جس کی نشاندہی سوزن سلبی کی تحقیق میں کی گئی تھی۔ بالکل۔ اب اگر ایک 25 سالہ تجربہ کار شخص جس کے ہاتھ میں لوگوں کو نوکریاں، ترقیاں اور پروجیکٹس دینے کا اختیار ہے، وہ بنیادی طور پہ یہ مانتا ہو کہ خواتین کا دماغ ہی انجینئرنگ کے لیے نہیں بنا، تو کیا وہ کبھی کسی خاتون انٹرن کو کوئی پیچیدہ تجزیاتی پروجیکٹ دے گا؟ وہ ہرگز نہیں دے گا، اور یہیں سے وہ سیلف فلفلنگ پروفیسی مکمل ہوتی ہے جس کا ذکر ہم شروع سے کر رہے ہیں۔ کلچر کے یہ محافظ پہلے سے ہی یہ طے کر لیتے ہیں کہ خواتین ٹیکنیکل کام نہیں کر سکتی، اس لیے وہ انہیں صرف کاپیاں کرنے اور فائلیں بنانے کا کام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس بیکار کام سے بیزار ہو کر خواتین انڈسٹری چھوڑ دیتی ہیں۔ اور پھر یہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کا دل مشینوں میں نہیں لگتا۔ یہ تو ایک شیطانی چکر ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انڈسٹری کے اندر کچھ تجربہ کار افراد خواتین کی صلاحیتوں اور رجحانات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور یہ سوچ کس طرح خواتین کے کام کے ماحول کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ تو اس تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم ان تمام ذرائع کا نچوڑ یہ نکال سکتے ہیں کہ صرف نصاب بدلنا کافی نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی سٹیم پروگرامز لے آئیں، مسئلہ پائپ لائن کا نہیں ہے، کیونکہ تعلیمی نظام بالکل قابل اور ذہین انجینئرز پیدا کر کے مارکیٹ کو دے رہا ہے۔ مسئلہ اس زہریلے تالاب کا ہے جس میں ان فریش گریجویٹس کو دھکیلا جا رہا ہے۔ انڈسٹری کی ثقافت کو سیکھنا ہوگا کہ وہ خواتین کو سنجیدگی سے لے۔ بالکل، اور میں اسے براہ راست اپنے سننے والوں کی دلچسپیوں سے جوڑنا چاہوں گی۔ دیکھیں، معلومات کے اس دور میں کسی بھی شعبے کا مطالعہ کرتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہاں کے لکھے ہوئے اصول جن میں برابری کی باتیں ہوتی ہیں اور وہاں کی ان کہی ثقافت میں کیا فرق ہے۔ یہ محض انجینئرنگ کی کہانی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس چیز کی کہانی ہے؟ یہ ہر اس ورک پلیس کی، ہر اس دفتر کی کہانی ہے جہاں دقیانوسی تصورات بہترین ٹیلنٹ کو ضائع کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بینک ہو، آئی ٹی کمپنی ہو یا کوئی ہسپتال۔ یہ بہت گہری بات کی ہے آپ نے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک بہت گہرا اور پریشان کن سوال جنم لیتا ہے جو سننے والوں کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ذرا اس تضاد پر غور کریں۔ اگر انجینئرنگ کا پیشہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ انتہائی پیچیدہ تکنیکی مسائل حل کر کے کشش ثقل کو مات دے کر انسان کو خلا میں بھیج سکتا ہے، تو پھر یہ اپنے ہی ورک پلیس کلچر کی خامیوں کو ری ڈیزائن کرنے میں اس قدر ناکام کیوں ہے؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ کیا اصل مسئلہ قابلیت کا ہے یا اس کلچر کو تبدیل کرنے کی خواہش کا فقدان ہے؟ کیا ہم بدلنا نہیں پا رہے یا ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے؟ اسی گہرے سوال کے ساتھ ہم آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس ڈیپ ڈائیو نے آپ کو سوچنے کے نئے زاویے دیے ہوں گے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.